अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। फैज हमीद की सजा के बाद फेज 2 क्या होगा, क्योंकि हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा अब बार बार बात कर रहे हैं कि बात यहीं नहीं रुकनी चाहिए है, जनरल बाजवा तक भी इस सिलसिले को लेकर जाना चाहिए। साथ साथ इमरान खान की तो खैर हम हवाले से गुफ्तगू सुन ही रहे हैं कि वो भी इसकी आड़ में आएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बार काउंसिल इलेक्शन हुआ है। हुकूमती पलड़ा बड़े वाज़ेह तौर पर भारी नजर आ रहा है, लेकिन जो अपोजिशन है उसकी तरफ से कुछ इल्जामात भी हैं और कुछ बंदे तोड़ने के हवाले से कुछ और गहरे तशवीशनाक बातें भी सामने हो रही हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट है, नो सरप्राइजेस। इसमें इस मरतबा भी करप्शन में सबसे अव्वल नंबर पर पुलिस का इदारा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में स्टार्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। फैज हमीद को जब सजा हुई तो उसके बाद मामला यही नहीं रुकेगा। जो सजा के बाद हमने फैसला पढ़ा और खासतौर पर आईएसपीआर की प्रेशर के बाद लगता यही है कि आगे जाकर इसके ताने बाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की तरफ भी जुड़ रहे हैं और आने वाले दिन तहरीक इंसाफ के लिए सख्त होने वाले हैं। एक बात तो ये वाज़ेह तरफ हो गई। दूसरी तरफ कुछ हुकूमती वुज़रा मंजर आम पर आए और उन्होंने अब आगे बढ़ के मजीद किरदारों के एहतसाब का जिक्र भी किया है, जिनमें कुछ लोग हैं जिनका ताल्लुक अदलिया से है। साकिब निसार साहब की बात करते हैं, चीफ जस्टिस खोसा की बात करते हैं, इसके साथ साथ जनरल बाजवा के एहतसाब की बात भी कर रहे हैं। और इस पूरी जो गुफ्तगू है, इस पूरी कॉन्वर्जेशन को लीड कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ। जरा सुनिए। इमरान खान को बस्से इक़्तिदार लाना, इस प्रोजेक्ट पे अमल दरामद जो है जनरल फैज की सरबराही में और उनकी सुपरविजन में शुरू हुआ। आज भी जो साजिशी अनासर जो है इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे बीज जो है वो फैज ने बोए हुए। आज भी कुछ किरदार इमरान खान को दोबारा वापस लाना चाह रहे हैं इक़्तिदार में। ये ख्वाजा साहब ने बड़ी अनोखी बात की है। आज के तो तमाम किरदार लगता है बड़े वाज़ेह तौर पे एक बड़ी खास सोच के तहत उसमें सेम पेज है, एक अलाइनमेंट है, तो फिर कौन से किरदार हैं? बात खाली फैज साहब तक नहीं रुकेगी, इससे आगे भी बढ़ेगी। कुछ और सहूलतकार भी होंगे। उसको फेज 2 का नाम दिया है और ये बात की है तारिक फजल चौधरी ने। जरा सुनिए। जो जनरल फैज को जो इस वक्त सजा हुई है 14 साल कैद बामुशक्कत की, ये उनके तमाम गैर आईनी और अपने इख्तियारात से तजावजात के हवाले से जो इल्जामात थे उनके हवाले से हुई है। उनके साथ कुछ और भी सहूलतकार थे जो उनकी जाहिर है उस नेक्सस का हिस्सा थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो उस वक्त बेनिफिशरी थे जो इमरान खान की शक्ल में थे। वो मुकदमात अभी बाकी हैं। ये इस पूरा जो एपिसोड है इसकी दूसरी किस्त अभी बकाया है। आजकल ख्वाजा आसिफ साहब मुख्तलिफ ट्वीट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ टेलीविजन शोज पर आकर इंटरव्यूज दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जनरल बाजवा तौसी लेना चाहते थे, कैसे धमकियां देते थे और मार्शल लॉ तक की वहां पर धमकी लगा दी। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर तमाम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते। मलिक अहमद खान साहब बिल्कुल मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, जनरल बाजवा तो तौसी लेना ही नहीं चाहते थे। जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 8-9 दिन मैं और स्पीकर पंजाब असेंबली जो मौजूद है हम उनके पास जाते रहे। जिस किस्म की रेजिस्टेंस और जिस किस्म की उन्होंने धमकियां हमें दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा। ये भी कहा कि मुझे पार्शली जो है वो रख लें और एक्सटेंशन दे दें, मैं आपको सेटअप करके दूंगा। जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि यार कैंडिडली मैं एक एक्सटेंशन पिछली गवर्नमेंट ने दी तो मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता। उन्होंने कहा ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मुझे उनके अल्फाज थे वो याद हैं। ख्वाजा आसिफ क्योंकि बड़े जीरक आदमी हैं, तो मेरा ख्याल वो जो गुफ्तगू मैंने सुनी उसके कॉन्टेक्स्ट में एक शायद उनके हाफजे में बात नहीं रह गई। एक ही मुलाकात, दो पार्टिसिपेंट्स, बिल्कुल मुख्तलिफ 180 डिग्री के मौक़िफ़ का फर्क है। इनमें से कौन बात कर रहा है सही, कौन कर रहा है गलत बयानी, ये पीएमएलएन ने अपने खुद की सफ़ों में खुद तय करना है। लेकिन कल मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील साहब थे, वज़ीर ममलिकत बराए इंसाफ हैं और पार्लिमानी अफेयर्स हैं। उनसे स्पेसिफिकली मैंने पूछा कि जो जिक्र कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, इसके बाद क्या लगता है कि जनरल बाजवा के हवाले से भी हुकूमत कोई इकदाम करना चाहती है या कोई इस हिसाब से कोई रिक्वेस्ट करेगी या कोई एप्लीकेशन मूव करेगी या कोई केस बनाएगी? बिकॉज रिक्वेस्ट का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था बैरिस्टर अकील साहब ने। तो उन्होंने कहा नहीं, बाजवा साहब की नाक के नीचे ये हो रहा होगा, उनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। देखें ना, जनरल बाजवा शायद उनकी भी नाक के नीचे ये तमाम तर चीजें हो रही थी, उनको भी शायद इतना इदराक नहीं होगा इन तमाम तर चीजों का। और कल नवाज शरीफ साहब ने अपने जो
MNAs ہیں, MPAs ہیں گلگت بلتستان میں, وہاں پہ الیکشن ہونے والا ہے, تو ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور خیال تھا کہ بھائی اتنی بڑی ججمنٹ آئی ہے, نواز شریف صاحب یہ خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ ان تمام کرداروں کو سزا ملنی چاہیے. جنرل فیض کو پہلی سزا مل گئی ہے اور وہ اپنے گجرانوالہ کے بیان کے مطابق شاید آگے بڑھ کے مزید کرداروں کے نام بھی لیں گے, لیکن مکمل طور پر کل نواز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کی. اس پہ ابھی تک ان کی جانب سے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آئی. میں نے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی کوئی اس حوالے سے موقف ابھی تک نہیں سنا ہے. پروگرام کے پہلے سے میں میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وفاقی وزیر محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. 2-3 سوال ہے میرا خیال ہے. میاں جاوید لطیف صاحب آپ سے میرا آغاز ہوگا. ایک تو یہ جو آپ اکثر ہمارے پروگراموں میں کہتے رہتے تھے کہ ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان کی, اور آپ یہ آن ریکارڈ ہے, مطلب آلموسٹ ٹو دا پوائنٹ کہ پھر اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سہولت کاروں کے چھیڑ بنا لی لوگوں نے. یہ سہولت کاری کا سلسلہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ختم ہو گیا ہے؟ شکریہ ماریا. یقیناً میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری موجود ہے. اب آپ سوال کریں گی کہ سہولت کاری اب کیسی, یا شاید نہ کریں, کیونکہ اب تو بہت سے لوگ کہنا شروع کر دیا کہ بہت سے سہولت کار اس کے موجود تھے, اور خاص طور پر وزیر دفاع کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ آج بھی اداروں کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو اس کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق فیض حمید صاحب کے علاوہ 2 بریگیڈیئر ہیں حاضر سروس جن کو سزا فیض حمید صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. میری اطلاع کے مطابق نہیں, میں جو محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اداروں کے اندر فیض حمید صاحب نے جو بیج بوئے تھے, یا جس طرح بازو مروڑ کے انہوں نے فیصلے لیے یا فیصلے دلوائے یا لوگوں کو پروموٹ کیا یا ان کی پروموشن کے لیے سہولت کاری دی, وہ آج کئی تو لوگ بڑے نام بن چکے ہیں یا زیادہ با اختیار ہو چکے ہیں. تو اگر آپ عمران خان فیض حمید پروجیکٹ کو کھولنا چاہتے ہیں, جو کہ ابھی تک کھلا نہیں ہے, آپ نے فیض حمید کو سزا دے لی مگر آپ نے عمران خان کو کسی کیس میں سزا دے لی. اصل جو سازش ہے جو ملک کے خلاف ہوئی تھی, یہ تو ہوگی نا کہ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کہیں کر لیا, کہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر آ گیا, کہیں آپ کہیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ بڑا ظلم کیا, جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ نواز شریف کچھ لوگوں کو ملے اور وہاں انہوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ آیا تھا, فیض حمید کے حوالے سے انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا یا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. نواز شریف صاحب کی ایک طبیعت کا حصہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے دشمن کو یا جس نے ذاتی طور پہ وار کیے ہوں ان کا ذکر کبھی نہیں اس وقت کرتے جب وہ مصیبت میں ہو یا کٹہرے میں کھڑا ہو. اچھا, ہاں اس وقت وہ ضرور ذکر کرتے ہیں, کھل کے کرتے ہیں, جس طرح آپ گجرانوالہ کا ذکر کر رہے ہیں جب وہ طاقت میں ہو, اور وہ طاقت میں لوگ تھے جب نواز شریف نے ان 5 لوگوں کا نام لیا, اور ہمارے بہت سے کمزور دل کے لوگ تھے جنہوں نے اسٹیج سے چھلانگیں لگا دی تھی کہ نواز شریف نے کی کہہ دیتا. بلکہ ہمارے کئی جماعت کے اتحادی تھے, اس تحریک کے اتحادی تھے, وہ کان پھڑ کے بہ گئے بھی ہو گی گیا دھماکہ کی کر دیتا. تو میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے سلسلہ, بلکہ یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ سلسلہ شروع کیا, یہ بدقسمتی ہوگی کہ اگر آپ اس کو پایا تکمیل تک نہیں لے کے جائیں گے. آپ فیض حمید کو سزا دیتے ہیں, ہاں وہ ٹھیک ہے, آپ عمران خان کو کسی مقدمے میں سزا دیتے ہیں, مگر مجھے اندیشہ جو ہے, قوم کو جو اندیشہ ہے, ابھی ایک ونڈو کھلی رکھی گئی ہے. اچھا, اور وہ ونڈو وہی ہے جو جس کا ہم سہولت کاری کا جس کو نام دیتے تھے. بات یہ ہے کہ اگر اس ونڈو کو آپ کھلا رکھیں گے تو اس ونڈو کو کل کو دروازہ بھی بن سکتا ہے جو ریاست کے مفاد میں نہیں ہوگا, ریاست کو نقصان پہنچائے گا. لہذا عمران فیض حمید پروجیکٹ جو شروع کیا گیا تھا, جو 18 میں مکمل کیا گیا تھا, اور اس کے بعد
باجوہ صاحب یا دیگر لوگوں کا تذکرہ آتا ہے اس کو کھولا جائے. اس میں کون کون لوگ تھے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, لوگوں کے سامنے ان کے نام ان کے کردار لائے جائیں. ٹھیک ہے, اور باجوہ صاحب کا نام اور کردار اس میں ہے نا, کیونکہ میں نے کل عقیل ملک صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. یعنی کہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے اس میں مزید پروسیڈ نہیں کرے گی. اگر وزیر سے پوچھا نا جو کہ انصاف اور پارلیمانی ملک ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں سے فیض حمید ہوں یا قمر جاوید باجوہ ہوں یا ثاقب نثار یا بندیال صاحب تک کئی لوگوں کی رشتہ داریاں تھیں اور کئی لوگ مسلم لیگ کے اندر سے ملا کرتے تھے ان سے اور مستفید بھی ہوا کرتے تھے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ مت کیا جائے کہ اس سائڈ کا ملے تو وہ غدار ہے, اس سائڈ کا ملے تو وہ بڑا ٹھیک ہے, اور اس کو فائدہ ملے تو کوئی بات نہیں, اس کا نقصان کیا ہے تو پکڑ لیں. یہ اگر اس طرح کا جسٹس ہو نا ماریا, تو اس جسٹس کو قوم مانا نہیں کرتی, سوالیہ نشان بن جایا کرتے ہیں وہ فیصلے. ٹھیک ہے, چلے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ اللہ کر کے شروع ہو گیا ہے تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے, جاوید لطیف صاحب آپ نے بڑے وضاحت سے بتا دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ایک دروازہ کھلا رکھا جا رہا ہے. زبیر صاحب, میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ پی ایم ایل این اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں وزراء کے لیول تک تو پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کی بڑی واضح اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں آئی, نواز شریف صاحب کی کوئی واضح اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. مور اور لیس دے آر پریٹینڈنگ کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. حالانکہ وہ ماضی میں بڑا کلیئر نام لیتے رہے ہیں. اگر اس میں سے ایک کردار کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے تو خاموشی ڈز اٹ میک سینس, یا آپ میاں جاوید لطیف صاحب سے اگری کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا سٹائل نہیں ہے کہ جب کوئی گرے کو کیا مارنا؟ میرا خیال ہے میں جاوید لطیف صاحب سے اگری کرتا ہوں, اور یہ میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے کہ میاں نواز شریف اس پر جشن مناتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے, تو ایک سزا ہو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے ان کا بیان اس حوالے سے تو انٹرسٹنگ ہوتا یا ہونا چاہیے جو اب آگے آپ فیز 2 کی بات کر رہی ہیں کہ از اٹ انف, کیونکہ بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو بھی جنرل فیض نے کیا اس کا ہمیں سامنے نظر آ گیا. حالانکہ سامنے یہ نہیں نظر آیا کہ ایکچولی کیا ہوا, کیونکہ ٹرائل جو ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بٹ فار دی سیک آف دا ریسٹ آف دا کنٹری کیا کچھ ہوا, کیا ان کے الزامات کی نوعیت تھی ایگزیکٹلی, وہ ہمیں جس طرح کہ ایک الزام ہے کہ پالیٹکس میں وہ انوالو تھے, پولیٹیکل پروسیس میں انوالو تھے. اٹ ہیزنٹ کم ایز اے سرپرائز ماریا کسی کے لیے بھی پاکستان میں. سب کو پتا ہے کہ کس حد تک جنرل قمر جاوید باجوہ نے مارچ 2022 میں ایک سپیچ کی تھی اور وردی پہنی تھی اس وقت انہوں نے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کچھ چند دن پہلے. اس میں انہوں نے اسلام آباد میں سیمینار میں اس میں انہوں نے بالکل کلیئر الفاظ میں کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج پچھلے 70 سال سے پالیٹکس میں انوالو رہی ہے جو کہ غیر آئینی عمل ہے. یہ جنرل قمر باجوہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی, یہ میرا اس میں کوئی ایڈیشن یا سبسٹریکشن نہیں ہے, جو کہ غیر آئینی عمل ہے. اب جب آپ نے یہ خود مان لیا, اینڈ ہی ہیڈ بین چیف آف آرمی اسٹاف فار 5.5 years اس وقت جب یہ بات کر رہے تھے, تو اور اس میں اتنے بڑے بڑے قصے ہوئے, کیسز چلے, ڈسکوالیفیکیشن ہوئی نواز شریف کی, ان کو سزا ہوئی, الیکشن ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, سینٹ کے الیکشن بلوچستان میں باپ پارٹی بنی, پارٹیاں مطلب بنی ٹوٹی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ تو ایک بہت ہی معصوم کوئی ارجنٹینین ہوگا جو کوئی پالیٹکس نہیں فالو کرتا کہیں کی بھی, جو کہے کہ ہاں نہیں ان کا تو کوئی بھی کسی کا انوالومنٹ نہیں ہوگا. سو یہ ایک ڈارک ہسٹری ہے پاکستان کی, اور اس وجہ سے میں جاوید لطیف صاحب کی بات سے اگری یہ کرتا ہوں, اور جو لوگ کہہ رہے ہیں فیز 2, اس وجہ سے کہتا ہوں کہ کیا ہم نے پرابلم سالو کر دیا, ہیز اٹ بین فکسڈ فار آل ٹائمز ٹو کم, بیکاز دیٹ از دا کی تھنگ. جب بھی کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس کے 2 مراحل ہوتے ہیں. ایک تو وہ جس کو سزا ہونی ہے جس نے غلطی کی تھی, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جو چاہے آرگنائزیشن لیول ہو, کنٹری لیول ہو,
کہ کیا ہم پرابلم کو پلگ کرتی ہے کہ دوبارہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. اور کیا ہم نے پروسیسز کو ہم نے پروسیسز کو کیا اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس اس طرح سے کرتی ہے کہ کسی کے پاس بھی ان لمیٹڈ پاور نہ ہو. جب بیرسٹر عقیل یہ کہتے ہیں کہ ان کے ناک کے نیچے شاید ہو رہا ہو ان کو پتہ نہ ہو تو لیکن زبیر صاحب وہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کا خیال ہے؟ بیکاز میں نے اسپیسیفکلی ان سے ڈائریکٹلی پوچھا خواجہ آصف اور باقی جو جماعت ہے ظاہر سی بات ہے وہ نواز شریف صاحب کی خواہش پہ بیانات دے رہے ہیں نا خواجہ آصف. اگر ان کو پیچھے سے گو ہیڈ ملا کہ آپ کر دیں ذرا بڑھائیں ذرا ٹیمپریچر اور ادھر ہی ایک وزیر پہلی بات ہے خواجہ آصف پہلی بات ہے خواجہ آصف از سچ اے پاورفل پرسن کہ میرا نہیں خیال ہے وہ ہر چیز کی اجازت لیتے ہیں. بہت سی چیزیں وہ ایسے کہتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ان کی تھنکنگ ہوتی ہے. میرا اپنا خیال آبویسلی وہ اس لیے نہیں کہ نواز شریف کے خیالات سے مختلف ہوتی ہے بٹ جنرلی ان کے پاس جو لائسنس ہے وہ بیرسٹر عقیل کے پاس نہیں ہے. لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ. تو بیرسٹر عقیل جو کہہ رہے ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں شہباز شریف کی حکومت کی سوچ اور خواجہ آصف ریفلیکٹ کر رہے ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ جو کہ آلسو گوز along with نواز شریف. ناٹ دیٹ نواز شریف ہیز آسکڈ him to do it بٹ یہ بڑا کلیئر آپ کو ڈسٹنکشن کرنا پڑے گا کہ یہ جو طارق فضل چودھری کی آپ نے اسٹیٹمنٹ یہ تو پالیٹکس ہے کہ ابھی اور بھی آئیں گے اور یہ بھی ہوگا. اور ہم اس میں بیچ میں جب عمران خان کو گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ تو ٹھیک ہے جو بھی ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ اس حد تک نہیں ہے ادروائز اس کے خلاف ابھی تک عمران خان کے خلاف کچھ شروع ہو چکا ہوتا کیونکہ وہ تو 14 مہینے کی ٹرائل کے دوران بہت سی چیزیں آئی ہوں گی نا. صرف فیصلہ آیا نا ابھی تو اس سے پہلے اور بیچ میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور وہ ملٹری کورٹ میں تھا. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سے پہلے جی بہت زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے بہت اور طریقہ کار بھی ہوتے ہیں نیگوسیشن کے سیٹلمنٹ کے. ان میں سے غالباً ایک طریقہ ہو سکتا ہے. جاوید لطیف سے جو زبیر صاحب نے گفتگو کی ماریا جسٹ ٹو ایڈ ون لائن کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا فیز 2 کا اس کی بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ ہو سکتی ہے جی. اور میرا نہیں خیال ہے کہ شہباز شریف میں وہ اس میں اتنی ہمت ہے ان میں اور بہت سی حکومتوں میں نہیں ہوگی. صرف شہباز شریف کی بات نہیں ہے کہ یہ کہاں جا کے پھر بات رکے گی. جب آپ گھسیٹتے چلے آئیں گے پھر وہ کہیں گے جی اس نے کہا تھا اور پھر اس نے یہ کیا تھا پھر یہ ہوا تھا. سو یہ جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں نا جاوید لطیف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. انہوں نے کہا جی کہ شہباز صاحب کی شاید مختلف سوچ ہے نواز صاحب کی طریقہ کار کے اوپر. آن پرنسپل تو اگریمنٹ ہے نا کہ بھائی کیا کیا فیض صاحب نے وہ پورے نیکسز نے لیکن اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے اس کے اوپر ڈس اگریمنٹ ہے. جو شہباز صاحب کی سوچ ہے اس کی وہ ان کے کیبنٹ منسٹرز کی کچھ باتوں سے پتہ چل رہا ہے. نواز صاحب کی سوچ بھی واضح پتا چل رہی ہے. کیا یہ درست ہے پارٹی میں تقسیم ہے واضح کہ بھئی آگے کا عمل کیا ہونا ہے؟ کیا فیز 2 صرف عمران خان صاحب تک ہی محدود رہنا چاہیے؟ مریا دیکھیں جو زبیر بات کر رہے ہیں نا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ سوچ نہیں رکھتے ہوں گے یا ان میں یہ اختیار یا ہمت جو بھی یہ الفاظ اس معنی کو دینا چاہیں مگر ایک حقیقت تو ہے کہ کیا جو فیض حمید صاحب کے خلاف ہوا ہے یہ موجودہ حکومت نے کیا ہے؟ نہیں جواب آئے گا. تو آگے بھی اگر کچھ ہوگا تو موجودہ حکومت نہیں کسی اور کا فیصلہ ہوگا. اور جو بات آپ سوال کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کی بالکل رائے مختلف اور طریقہ کار مختلف اوقات میں مختلف ایشوز پہ ہوتا ہے اور جمہوری حکومتوں میں یا جمہوری جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے. یہ ایک بھائی کی بات نہیں میں کر رہا یہ جماعت کے اندر تمام لوگوں کی بات کرتا ہوں. جب زبیر صاحب جماعت کے اندر تھے ان کی رائے اور ہو سکتی ہے کسی کی رائے اور ہو سکتی ہے. میری رائے زبیر صاحب کے ساتھ مل سکتی ہے. یہ جماعت کے اندر کی بات ہے. ہاں بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی یا سوال ہے آپ کا کہ آئندہ کچھ ایسا ممکن ہے یا فیز 2 ہو سکتا ہے. ماریا بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ 9-10 مئی کرنے والوں کو یا 26 نومبر کرنے والوں کو جو پریس کانفرنس کر دیں ان کو آپ چھوڑ دیں اور دوسروں کو سزا دے دیں صحیح تو پھر اس سزا پہ لوگ اظہار جو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جسٹس نہیں ہے. لوگ مشکوک اس فیصلے کو جانتے ہیں. اور آج اگر فیض حمید صاحب
کو آپ سزا دے کے باقی پروجیکٹ کے میں کام کرنے والے لوگوں کو آپ سامنے لے کے نہیں آتے، ان کا ٹرائل نہیں کرتے، تو پھر حالانکہ حقیقت ہے جو 4 الزام تھے جو آج ثابت ہونے کے بعد آپ یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ مجرم ہیں، اور وہ چیزیں سارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ فیض امید صاحب اپنے دور حکومت میں یہ کام کرتے رہے ہیں، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ سو جاوید لطیف صاحب، آپ کی گفتگو سے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو فیز 2 ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہے پہلی فیز 2 ان تک محدود ہے نا، کیونکہ آپ نے جو بات کی 9 مئی سہولت کاری 26 نومبر یہ سب کچھ، تو فیز 2 از عمران خان نا، یعنی کہ ان کو اس کے بعد اگلی اس کی طرف بڑھنا چاہیے نا۔ ماریا دیکھیں، آج لوگوں کے ذہنوں میں 9 10 مئی یا 26 نومبر رہ گیا ہے، حالانکہ اس سے بڑی بات یہ ہے جو زبان زد عام نہیں ہے، زبان زد عام یہی ہے 9 10 مئی 26 نومبر۔ حقیقت یہ ہے جس پہ یہ کیس چلے گا یا اگر چلا تو وہ یہ ہے کہ ایک ادارے کے اندر بغاوت کے لیے منصوبہ بندی کی گئی، اور اس میں عدلیہ کے اس وقت کے بااختیار لوگ اور اس ادارے کے کچھ لوگ اور کچھ دیگر کے ساتھ عمران خان شامل تھے، اور جو کچھ اس وقت کیا گیا تھا وہ ظاہر یہ آتا ہے کہ کرتا ہے کہ جناب فلاں بلڈنگ پہ یا فلاں تنصیبات پہ حملہ کر دیا، یہ چھوٹی بات ہے۔ جب وہ بات منظر عام پہ آئے گی یا وہ کیس کھل کے سامنے آئے گا یا کوئی بنائے گا، تب پتہ چلے گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی منصوبہ بندی ریاست کے خلاف یا گورنمنٹ بنائے گی نا سر؟ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں جس حکومت کے، وہ بنائے گی گورنمنٹ نا۔ اب تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اب تو فیض امید صاحب کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے، وزیر اعظم صاحب بنا سکتے ہیں۔ نہیں ماریا، میں بڑا کلیئر ہوں بڑی معذرت سے کہ اس حکومت سے صرف آپ توقع رکھیں گے نا تو مجھے کم از کم توقع نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طاقتور لوگ، اس کی وجہ نواز شریف جیسا طاقتور 2/3 اکثریت رکھنے والا اور بڑی واضح کلیئرٹی آئین قانون کے یا اداروں کے حدود و قیود میں رہ کے کام کرنے والے کو ترجیح دینے والا نواز شریف جو ہے، وہ 2013 سے 2017 تک حکومت میں ہوتے ہوئے نہ کچھ کر سکا۔ پرویز مشرف کے خلاف صرف اس نے ٹرائل کا کہا، اور جو کچھ پھر اس حکومت کے ساتھ ہوا، جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، سب نے بھگتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر نواز شریف سے تو جتنے آئے ہیں یا آج موجودہ ہیں وہ سارے کمزور لوگ ہیں، 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے، ویسے بھی کمزور ہیں۔ تو آپ کو کوئی امید نہیں ہے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا زبیر صاحب، یہ مجھے وہ لگ رہا ہے جو مشرف صاحب کی جب 2013 کے اندر کچھ ایسے ہی خواہشات تھیں اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی، پھر ہمیں سب کو معلوم ہے اس کے بعد وہ کیا ہوا، یا آپ کو اس کا ایکشن ریپلے لگ رہا ہے، یا کیا واقعی شہباز صاحب ایک مختلف چونکہ آپ نے اپروچ رکھتے ہیں، خواجہ آصف وغیرہ پہ یہ بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ ویسے ہی دے رہے ہیں کہ بھائی ذرا ماحول کو گرمائے رکھیں؟ نہیں، خواجہ آصف سیریسلی سیئنگ دیٹ، میں ان کو دیکھو، وہ پالیٹکس کے اس حصے میں ہیں جب وہ ان کو پتا ہے کہ ہی از آلموسٹ ان ہز لاسٹ اسٹریچ، کہ ابھی ان کو پالیٹکس کرنا یا حکومت کے لیے وہ کرنا، تو وہ بولڈلی بیانات دیتے، بہت بولڈلی۔ آئی اپریشیٹ دیٹ پوائنٹ آف ویو۔ سو وہ کوئی سیاست نہیں کر رہے ہیں، سیاست اگر کر رہے ہیں تو باقی یہ عقیل اور طارق فضل چودھری اور یہ سب کریں گے، اس پر کس طرح سے سیاست کریں گے۔ لیکن دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ فیز 2 جو اگر نہیں کھلے گا اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے چیز میں آپ 26 نومبر 2024 بھی لے آئے جاوید لطیف کے مطابق، اور 8 فروری 2024 کو آپ ہڑپ کر جائیں گے کہ جیسے ہوا ہی نہیں تھا۔ تو بھائی جب سب کھلے گا تو سب کھلنا چاہیے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیکٹولی نہیں 26 نومبر سے پہلے اور اس کے فوراً بعد کبھی کوئی چیز نہیں آپ نے ٹچ کرنی، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بندیال کو لے کے آئیں گے تو پھر فائز تک کو کیوں چھوڑیں گے؟ وائے بلے کے کیس میں آپ نے، ریزرو سیٹس کے کیس میں، اور یہ ساری چیزیں دیکھنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف کچھ ہوا اور بہت کچھ، obviously everyone condemns، اور جو پاکستان کے عوام کے خلاف ہوا
اس کو نہیں چھیڑیں گے. ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی, ان کا مینڈیٹ چھین لیا اور انہی پر وار کر دیا گیا, ان کے اوپر ہی کیسز بنے, ان کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی. یہ تو نہیں ہو سکتا سلیکٹو. اور 26 نومبر کا جو یہ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کس کے خلاف کیس بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ جن کے اوپر گولی چلی تھی یا وہ فیز ٹو میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی کوئی چانس نہیں ہے, کوئی فیز 2 آپ کو چانس ہی نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو تانے بانے جڑ رہے ہیں 9 مئی کے ساتھ, پہلے ایک دفعہ میں زبیر صاحب سے اس کا جواب لے لوں پھر میں جی بڑا سمپل سے ماریا. دیکھیں ان کا ہوا ملٹری ٹرائل, اور جہاں تک میری لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دس کی ناٹ بی چیلنج ان دی سیویلین کورٹس. چیلنج ہوگا تو وہ پھر ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا کیا تھا, کیا تانے بانے تھے عمران خان کے. عمران خان کا ٹرائل ہونا ہے سیویلین کورٹ میں, تو سیویلین کورٹ میں کیسے ایک ان کو اوپر چارج شیٹ لگائی جائے گی کہ جی فیض حمید نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ سہولت کاری کی تھی. تو ظاہر سی بات ہے جب تک وہ ٹرانسپیرنٹ ہو کے سامنے نہیں آئے گا تو کیسے ایک جوڈیشل ایک سسٹم چلے گا. چل ہی نہیں سکتا کہ جی عمران خان کو آپ کہیں بلینکٹ کے طور پر نہیں, یو ہیو ٹو ایڈمٹ, ان کے لائرز کو کہیں یو ہیو ٹو ایڈمٹ کہ یہ فیض حمید نے کہا ہے, تانے بانے ملتے ہیں. اب کیسے ملتے ہیں جب تک وہ باہر نہیں آئے گا. تو عمران خان کو, اور اگر عمران خان کے خلاف انہوں نے کرنا ہوتا, میرا اپنا ویو پوائنٹ یہ ہے, تو میرا خیال ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن کے باہر آ چکے ہوتے. تو کیا پتا اس بات کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, عمران خان ہے. ہاں تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ شاید وہ آدھا معاف گواہ نہ بنے. تو پھر کیا گورنمنٹ پولیٹیکلی بلف کر رہی ہے کہ بھئی یہ فیز 2 والی بات ہے, یہ اتنا بڑا یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے, بلف کر رہی ہے, پولیٹیکل بلف کر رہی ہے اتنا بڑا, بالکل بلف, بالکل 100% بلف کر رہی ہے. اس کے دیکھیں پولیٹیکل, اس کے ایز اے پاکستانی ایوری ون ول وش ارسپیکٹو آف عمران خان, نواز شریف وغیرہ, جنرل فیض حمید کو چھوڑ کے کہ جی ایسا ہو کہ جس میں سب کچھ سچ سامنے آئے, تاکہ پاکستان آئندہ ایک ایسا پاکستان ہو جس میں بالکل قانون کی حکمرانی ہو, آئین کے مطابق سب چلیں, کسی میں وہ ہمت نہ ہو جو جنرل فیض حمید کر رہے تھے. تو چاہیں گے تو سب یہ کہ جی پورا کا پورا سلسلہ ایک دفعہ ہو ہی جائے. جیسے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا, اس میں سزائیں نہیں تھی لیکن ایٹ لیسٹ سب ٹروتھ باہر آنا چاہیے. لیکن پاکستان اور پاکستان کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت کی سچویشن دیکھتے ہوئے آئی ڈونٹ تھنک سو اینی ون از انٹرسٹڈ. بائی دا وے وہ کنوکشن کا کیوں انتظار کرتے جنرل فیض حمید کا؟ فیز 2 تو چلا سکتے تھے نا. جب 4 مہینے میں جب اریسٹ کیا تو اس وقت کافی ایویڈنس ہوگا, پھر ڈیورنگ دا ٹرائل بہت سا ایویڈنس ہوگا, تو وہ تو ابھی تک بہت کچھ شروع ہو جانا چاہیے تھا. یہ کوئی اینڈ تو نہیں ہونا تھا, پھر اس کے بعد ایک دوسرا پروسیس شروع ہونا تھا. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. جاوید لطیف صاحب, پولیٹیکل بلف کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ اس وقت. آپ نے ویسے آپ کو تو خود اپنی حکومت سے اتنی توقع نہیں ہے, لیکن یہ پولیٹیکل بلف کا الزام لگ رہا ہے ان پہ. نہیں, میرا خیال ہے تھوڑا سخت کہہ گئے محمد زبیر صاحب. بات اس طرح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ بھائی اگر 9-10 مئی 26 نومبر تو اس سے آگے 2024 کیوں نہیں؟ بھائی کیوں نہیں کرنا چاہیے, اس پہ آپ کو سارا انٹروگیٹ کرنا چاہیے. میں بالکل حامی ہوں اس بات کا. میں اس بات کا بھی حامی ہوں, اگر یہ اجازت دیں محمد زبیر صاحب, تو بھائی آپ 2014 سے شروع کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ دھرنا دلوایا گیا تھا, محمد زبیر صاحب اس بات پہ میرے ساتھ شاید اتفاق کر جائیں کہ وہ دھرنا کسی کے کہنے پہ ہی دلوایا گیا تھا نا, اور دینے والے جو تھے بعد میں 2018 میں بینیفیشری بھی بنے. پھر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں کہ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ بلف ہے, یہ حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. میں ایک سمپل بات کرتا ہوں جو میرا خیال ہے میری بات کو سیکنڈ شاید کر دیں محمد زبیر صاحب, کہ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2018 یا 2024 میں جو کچھ ہوا ہے, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ڈی جی ISPR کا جو فیض حمید صاحب کی سزا کے بعد سٹیٹمنٹ آیا تھا, اس میں آخری جو جملہ تھا اس میں لکھا تھا کہ ابھی اور بہت سی چیزیں ہیں جو انویسٹیگیٹ ہونے والی ہیں. پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ بلف کر رہے ہیں؟ اگر حکومت کے وزراء ایسا کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ جنرل فیض حمید اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے. جنرل فیض حمید ایک سازش بن سکتے ہیں، مگر اس سازش جو بنی ہے یا منصوبہ بنایا ہے اس میں جتنی دیر تک اور اداکار شامل نہ ہو اتنی دیر تک وہ سازش پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. جس طرح کے عمران خان کے ذمے تھا، ایک سیکنڈ ماریا پلیز، جس طرح کے میں چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. جس طرح کے عمران خان کے ذمے تھا کہ لاکھوں لوگ نکلیں گے، وہ لے کے نکلے گا، جے ایچ کے پہ حملہ آور ہوگا. جس طرح کے بندیال صاحب کے ذمے تھا اور کسی حد تک انہوں نے نبھایا بھی کہ ایک حملہ آور کو جس طرح انہوں نے بیل آؤٹ کر کے پھر رکھا بھی. یہ ساری چیزیں عدلیہ کے اس وقت کے جو پاورفل لوگ تھے اور کچھ فیض حمید کے ادارے کے اندر بھی کچھ لوگ تھے، اور اسی طرح عمران خان کے ساتھ اور نام جڑے ہوئے تھے جن سب نے مل کے یہ منصوبہ کیا اور عمل بھی کر کے دکھایا. پہنچانا چاہیے نا کیفے کے بعد کوئکلی. زبیر صاحب وہ کہہ رہے پولیٹیکل بلف نہیں ہے، ان کو نہیں لگتا کہ جو خاص طور پہ پریس ریلیز آئی ہے اس پہ پولیٹیکل بلف نہیں ہے، گورنمنٹ مینس بزنس. آئی تھنک دیکھیں جو جاوید لطیف صاحب کی خواہش ہے اسے تو میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں اگر جو ہمارے جو بھی اس وقت رولنگ رجیم ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اور سویلین حکومت بھی شامل ہے، ان کی میرا اپنے خیال سے دے انڈرسٹینڈ دا سینسٹیوٹی آف پاکستان سچویشن، اکنامک سچویشن ٹوڈے، اور یہ سب سٹیپ اٹھانے سے کس طرح سے پاکستان ول بی ڈریگڈ انٹو سچویشن جس میں ایسے سے ظاہر ہے پھر تو کچھ کردار ہوئیں گے جو مجھے نہیں اچھے لگیں گے کہ ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے، کچھ آپ کو نہیں اچھے لگیں گے ٹریک کیا جا رہا ہے، لیکن انصاف کی خاطر تو اب جاوید لطیف صاحب تو 2014 میں پہنچ گئے، تو وہاں 2014 پر جب بات جائے گی تو پورا پاکستان کا نظام لپیٹ لیا جائے گا. یہ مطلب آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ بیکاز کوسچنز ول بی ریزڈ کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا تھا، یہ کس طرح سے ادارہ کام کرتا ہے، کس طرح سے حکومتیں کام کرتی رہی ہیں. سو میرا اپنا تھنکنگ یہی ہے کہ ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں سکتا. ہم نے کتنی رپورٹس آئی ہیں، اسامہ بن لادن کی رپورٹ آئی ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں 71 میں رپورٹ نہیں پتا چلا، ہمیں کون سی رپورٹ ہے، کارگل کی رپورٹ کمٹ کیا تھا نواز شریف نے، نہیں پتا چلا کہ مجھے ہمیں پہلے ہی جب پتا چلا تو ٹھیک ہے. تو مجھے اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے میں ایک جملہ ایک سیکنڈ ماریا ایک سیکنڈ ماریا پلیز ایک سیکنڈ. میں کیونکہ یہ پروگرام آپ کا ہمارے حوالے سے ختم ہونے جا رہا ہے تو میں یہ ضرور کہتا جاؤں کہ محمد زبیر صاحب نہ جائیں 2014 2018 جہاں سے فیض حمید کو سزا ہوئی ہے اس سے آگے شروع کر لیں. بھائی آپ نے شروع کیا ہے نا تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. چلے اس پہ سب کا اگریمنٹ ہے، اسی بات پہ مجھے سیگمنٹ کو کرنا ہے. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، زبیر صاحب پروگرام کے سلسلے ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے تو ہم بات کریں گے جو لائرز کے الیکشنز ہو رہے ہیں اس وقت، اس کا نتیجہ حکومتی پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے ہمیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بات کریں گے پاکستان بار کاؤنسل کے انتخابات کی. حکومتی جو پینل ہے وہ بظاہر مضبوط پوزیشن میں اس وقت نظر آ رہا ہے. پاکستان بار کاؤنسل کی کل 23 نشستوں پر انتخابات کے لیے آج ووٹنگ ہوئی. ان انتخابات میں صوبائی بار کاؤنسل کے ممبران پاکستان بار کاؤنسل کے ممبران کو چنتے ہیں. پنجاب بار کاؤنسل کے 75 ممبران پاکستان بار کاؤنسل کے 11 ممبران کا انتخاب کرتے ہیں. انتخابی عمل کے بعد گنتی 17 دسمبر کو پاکستان بار کے دفتر میں ہوتی ہے اور حتمی نتائج 22 دسمبر کو جاری کیے جاتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل کے کل 23 ممبران کا 5 سال کے لیے انتخاب ہوتا ہے اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ بھی اس بار کاؤنسل کے انتخابات میں امیدوار ہیں. احسن بون، فاروق نائک اور سلمان نکم راجہ بھی حصہ لے رہے ہیں. اور ابھی تک کے جو غیر حتمی نتائج کے مطابق یہ جو حکومتی حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پروفیشنل گروپ سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے اور جو غیر حتمی نتائج کے نتیجے میں احسن بون، فاروق نائک، سلمان نکم راجہ اور تاڑڑ صاحب جیت بھی چکے ہیں. کورٹ رپورٹر اسنات ملک نے کچھ دن پہلے ٹویٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ حکومتی حمایت یافتہ گروپ نے جو ہے ممبران توڑ لیے ہیں اپوزیشن کے، یعنی کہ جو کہ اس وقت حامد خان گروپ ہے اس کے. کیا معاملہ ہے، نتائج کے حوالے سے ہمیں کیا اپڈیٹ کر سکتے ہیں؟ راجہ محسن اعجاز ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. راجہ صاحب اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جو ابھی غیر حتمی نتائج ہیں اس میں کیا کاؤنٹ ہے اور ان میں سے کون کون سی شخصیات جو ہیں وہ جیت چکی ہیں اور پھر ویٹ انتظار کیوں ہوتا ہے 22 دسمبر تک؟ آج ہی کے دن اعلان کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ اس کو پروسیجرل ذرا سمجھائیں ہمیں کہ یہ 5 دن کا کیوں گیپ آتا ہے؟ دیکھیں اس وقت تک کے جو نتائج ہیں اس میں تو بڑی واضح طور پہ جو ہے وہ حکومتی حمایت یافتہ گروپ کہہ لیں یا اس کو کچھ لوگ
احسن بھون گروپ اور کچھ آسما جہانگیر گروپ بھی کہتے ہیں، اس کو بالکل واضح برتری حاصل ہے، اور ان کی جو کامیابیوں کا سلسلہ سپریم کورٹ بار کے انتخابات یا اس سے پہلے سے شروع ہے، وہ ان انتخابات میں بھی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیا۔ اب تک کے جو نتائج ہیں، کل 23 نشستیں ہیں اور 23 میں سے 16 جو ہیں وہ یہ حکومتی گروپ جو ہے وہ جیت چکا ہے، اور ان کی جو نتائج کا اعلان جو ہے وہ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا بھی، اس کا اعلان جو ہے وہ اب پاکستان بار کونسل کی ایک جو ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ انتخابات کی جو ایک تاریخ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ سے یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ اسی طریقے سے ان کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ اب جو پرومیننٹ شخصیات ان الیکشنز میں کامیاب ہوئی ہیں اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ نام بھی ہے، وہ نام ہے پنجاب سے عامر سعید راں کا۔ یہ عامر سعید راں وہی ہیں جو چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ حیران کن طور پر یہ حکومتی گروپ یعنی احسن بھون گروپ کی طرف سے پنجاب سے ممبر منتخب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر گروپ کے یا جو حامد خان گروپ کے سلمان اکرم راجہ اور شفقت محمود چوہان یہ بھی منتخب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احسن بھون ہے اور اعظم نذیر تارڑ جو اس وقت وفاقی وزیر قانون ہے وہ بھی جیت چکے ہیں۔ ثاقب اکرم گوندل ہیں، حفیظ الرحمان چودھری ہیں، نصر اللہ وڑائچ ہیں، اور اسلام آباد سے راجہ رضوان عباسی ہیں۔ ٹوٹل یہاں پہ 5 ووٹ تھے، 3 ووٹ رضوان عباسی صاحب کو ملے ہیں۔ اسی طرح سندھ سے عابد زبیری سابق صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور بار کے فارمر ممبر بھی ہیں، وہ ایک دفعہ پھر جیتے ہیں۔ بیرسٹر صلاح الدین ایک وہ بھی اس دفعہ جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ سے فاروق ایچ نائک، قادر ملانو، سلیم منگریو اور منیر ملک صاحب بھی جو ہیں وہ وہاں سے الیکشن جیت گئے ہیں۔ تو اس وقت تک کے جو نتائج ہیں کل 23 نشستیں ہیں، اور ان 23 نشستوں میں سے 16 جو ہیں وہ حکومتی حمایت یافتہ جو وکلاء ہیں انہوں نے جیتی ہیں، احسن بھون گروپ یا اعظم نذیر تارڑ گروپ آپ کہہ لیں۔ اور اب اس کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو 27ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم یا آئینی عدالت، یہ تمام جو حکومتی اقدامات ہیں ان کو ہے وہ اب وکلاء کے اس ایک بڑی جو سب سے بڑی باڈی ہے ایک دفعہ پھر اس کی حمایت حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے بھی جو باڈی آؤٹ گوئنگ تھی اس میں بھی اکثریت حکومتی گروپ کی تھی، اور ایک دفعہ پھر آئندہ 5 سال کے لیے بھی یہاں پہ جو ہے وہ اسی گروپ کی آپ کہیں گے گروپ برسر اقتدار ہوگا، اور جو بھی 26ویں آئینی ترمیم یا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یا آئینی عدالت کے حوالے سے یہ اب جو ہے وہ حکومت کو اس فرنٹ پر کسی قسم کے چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے حکومتی۔ راجہ صاحب لیکن مجھے بتائیے کہ جو یہ الزامات بیچ میں لگے کہ حکومتی انڈیپینڈنٹ گروپ نے پروفیشنل گروپ کے بندے توڑ لیے، کوئی ایک اشائیہ دیا، اس میں سارے لوگ چلے گئے، وہاں پر طے ہوا، پھر کچھ یہ بھی اعلان میں پڑھ رہی تھی اسٹیٹمنٹس کہ بھائی یہ اس میں 45-47 والا کام نہ کیجیے گا، کچھ پیسوں کے بھی الزامات لگے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں وکلاء کی سیاست میں آپ دیکھیں کہ مسلسل کامیابی حاصل کی ہے ریسنٹلی احسن بھون گروپ اور اعظم نذیر تارڑ گروپ نے۔ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس طرح کے الزامات کہ پلاٹس کی سیاست ہو گئی، پیسے چل گئے، فنڈز دے دیے، یعنی وہ پیسے اس طرح نہیں، یعنی کہ فنڈنگ کر دی جاتی ہے ایسوسیشنز کی یا گروپس کی، یہ الزامات لگتے رہتے ہیں۔ اب ان الزامات میں کس حد تک صداقت ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ جب جو نشستیں جب الیکشن ہوا تھا ان ممبرز کا تو اس حساب سے جو نشستیں بنتی تھی تو کم از کم آج کے الیکشن میں پنجاب سے حامد خان گروپ کو یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ گروپ کو کم از کم 4 سے 5 نشستیں حاصل کرنی چاہیے تھیں انہیں پنجاب سے، لیکن وہ صرف 3 نشستیں جیت سکے۔ تو یہ ایک انڈیکیشن تو ہے کہ ان کے ممبر ادھر ادھر ہوئے ہیں۔ اب یہ ادھر ادھر کیوں ہوئے ہیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سیاست میں جوڑ توڑ کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، مختلف گروپس ہوتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء دھڑے ہیں یہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو عامر کا بتایا، بڑے قریبی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے یا مونس الہی صاحب کے، یہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے۔ ایک دفعہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ان کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ پھر فیصل چودھری بڑے ایکٹیو ہیں، فواد چودھری صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے بھی آپ کو پتا ہے کہ حامد خان گروپ کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے بیسیکلی تحریک انصاف کی جو اپنی اندر کی جو بھی ان کی سپلٹ ہے، ڈویژن ہے، اس نے بھی نقصان پہنچایا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ راجہ محسن نجات صاحب موجود تھے۔ بریک پہ جائیں گے، جب آئیں گے کلوزنگ نوٹ ہوگا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سب سے کرپٹ ادارہ پاکستان میں کون سا ہے آپ کو بتائیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس کے اندر اس سال جو سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ جسے عوام سمجھتی ہے سروے کے نتیجے میں اس کا نام سامنے آیا ہے اور وہ ہے پولیس. سروے میں کس صوبے کی کتنی فیصد رائے ہے ذرا اس کا بریک ڈاؤن دیکھتے ہیں. پولیس سب سے زیادہ بدعنوان شعبہ قرار دیا گیا ہے جی. پنجاب میں 34% لوگ یہ سمجھتے ہیں, بلوچستان میں 22%, سندھ میں 21%, خیبر پختونخوا میں 20% لوگ پولیس کو بدعنوان سمجھتے ہیں. پولیس کے بعد سب سے زیادہ بدعنوان شعبہ ٹینڈر اور پروکیورمنٹ کا ہے اور بلوچستان میں یہ ہے سب سے زیادہ جو اس کی پرسنٹیج سامنے نظر آئی ہے. 23% لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بدعنوان شعبہ ٹینڈر ہے پولیس کے بعد. پھر خیبر پختونخوا میں 18%, سندھ میں 14%, پنجاب میں 9%. رشوت کے تجربات کے حوالے سے بڑے انٹرسٹنگ فائنڈنگ آئی ہے. سندھ میں سب سے زیادہ تجربہ کیا لوگوں نے انکاؤنٹر کیا کہ ان کو رشوت دینی پڑی ہے. 46% لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سندھ کے اندر یہ رشوت دینی پڑی ہے. پنجاب میں 39% ہے, خیبر پختونخوا میں 20% ہے. صحت کے شعبے میں بدعنوانی میں بھی سندھ سر فہرست ہے. 69% لوگ کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبہ بھی بدعنوان ہے. خیبر پختونخوا میں 68% ہے, بلوچستان میں 67% ہے, پنجاب میں یہ 63% ہے. 77% افراد جو ہیں حکومت کی بدعنوانی کے خلاف کوششوں سے مطمئن نہیں ہیں اور بلوچستان میں جو نمبر ہے وہ اسٹیگرنگ ہے 80%, پنجاب میں 78%, خیبر پختونخوا میں 75%, سندھ میں 75%. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.